अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और हमारे साथ होंगे हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल। मौलाना साहब, सबसे पहले आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे यौम आशूरा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी की, और इस मौके पे जो अमन और अमान का क़याम यकीनी बनाया गया है, आप नहीं समझते कि हुकूमत और उलमा कराम दोनों की जानिब से बड़ी कामयाबी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिल्कुल ये पूरी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है, उलमा की कामयाबी है, कौमी मुसालहती कौंसल्स जो पूरे मुल्क के अंदर एक्टिव रहीं उनकी कामयाबी है, पाकिस्तान उलमा कौंसल और दिगर मजहबी जमातों की कामयाबी है, पाक फ़ौज, रेंजर और मुल्क के सलामती के इदारों की कामयाबी है, और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के इदारे अपने मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त जो हैं हर वक्त वो जाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने ख़तरात इस मरतबा मुहर्रम में थे और जिस तरह हमारा दुश्मन जारहियत पर उतरा हुआ था और उतरा हुआ है, बहुत सारे ख़दशात की मौजूदगी के बावजूद हमारे इदारों ने, उलमा ने, अवाम ने अमन व अमान के लिए जो किरदार अदा किया है, इस पर सब मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये अमन और इस्तिक़रार जो है वो पूरी मिल्लत इस्लामिया को, बल्कि पूरी इंसानियत को अता करे, और हमारे मुल्क के अंदर जो है ये जो बाहमी एहतराम है और बाहमी एक दूसरे के साथ हमांगी की फ़िज़ा है, ये मज़ीद मुस्तहकम हो, मज़ीद मजबूत हो। इस वक्त तो यही बात है जो कही जा सकती है और जो कहनी चाहिए। हम सब ये भी हमने देखा कि अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाएं तो फिर अमन व अमान को यकीनी बनाना, दहशतगर्दी के इस तरह के जो हमले हैं उनसे बचना भी मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हिंदुस्तानी जारहियत शुरू हुई है और मकबूजा कश्मीर की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा है, हिंदुस्तान ने बहुत सारे और उसके इदारों ने और कई हमारे जो दुश्मन ममालिक की सफ़ में तो नहीं आते लेकिन हिंदुस्तान के दोस्त हैं, उनके इदारों ने पाकिस्तान में कई तखरीबी कार्रवाइयों की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से और हमारे मुल्क के इदारों की और अवाम के जागने की वजह से वो नाकाम हुए हैं। जैसे इमरान खान साहब का जलसा था और अब ये मुहर्रम उल हराम। तो मैं समझता हूँ कि अवाम और मुल्क के इदारों के दरमियान जब राब्ता पैदा हो जाता है और मजहबी क़ुव्वतों और हुकूमत के दरमियान जब रबत पैदा हो जाता है, तो फिर जो साजिशें करने वाले हैं वो नाकाम होते हैं और कामयाबी और कामरानी जो है वो मुकद्दर बनती है। यकीनन उसका अमली मुजाहरा भी देखा गया। आगे बढ़ेंगे मौलाना साहब, बात कर लेते हैं सी पैक के मंसूबे की। कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन कोई इसकी मुखालफत कर रहा है रूट के हवाले से, कोई इसके क़याम की मुखालफत कर रहा है। वजह क्या है और ये मुख्तलिफ आवाज़ें आखिर सामने आ क्यों रही हैं? देखिए, बात यह है कि सी पैक जो है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम मंसूबा है, और आपने देखा हमारे आर्मी चीफ, वजीर आजम सब इस पर बार बार बात कर चुके हैं। अब ये किस तरफ से शुरू होना चाहिए, किस तरफ से नहीं शुरू होना चाहिए, कौन से इलाके इसमें आने चाहिए थे, कौन से नहीं आने चाहिए थे, इस पर तो बात हो सकती है और इस पर बात हो भी रही है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जो है अगर हम देखते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनका रवैया बड़ा सख्त है। दूसरी तरफ परसों चौथ मैं देख रहा था जो हमारे कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने अजीबो गरीब बयान दे दिया। भाई, आपने ये सर्टिफिकेट जो है वो अपने पास रख लिया है कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन गद्दार है। मैं हैरान हूँ कि अगर किसी ने सी पैक के खिलाफ बात की है तो आप उस पर गद्दारी की मोहर लगा दें। आप एक ऐसे मनसब पर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, तो ये तलखियाँ फिर इससे पैदा होती हैं। मेरा ख्याल है कि इस मामले के अंदर वज़ीर आज़म साहब को बार बार कौमी क़यादत के साथ बैठना चाहिए, उनके खदशात दूर करने चाहिए। अगर असफंदियार वली को खदशात हैं, बलोचिस्तान वालों को कोई है, KPK वालों को कोई है, मौलाना फजलुर रहमान की कोई बात है, ये सबको बैठ के ये सी पैक का मंसूबा किसी एक सूबे का नहीं लगना चाहिए।
تو مولوی صاحب ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ سب اپنی اپنی بات سوچ رہے ہیں، جو اپنے مفاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. دیکھیے بات یہ ہے، یہ ملک کا منصوبہ ہے، اس سے پاکستان میں بہتری آنی ہے، اس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی، اس سے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بہتری ملے گی. تو اگر کوئی جائز خدشات ہیں تو وفاقی حکومت کو بھی اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگراموں میں اس پر جو ہے آصر اقبال صاحب اور باقی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان حضرات سے بھی بات کریں کہ ان کے کیا خدشات ہیں، کیوں یہ خدشات دور نہیں ہو رہے، کیوں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ صرف پنجاب کا یا کچھ حصہ اس کا سندھ کو مل رہا ہے اور باقی معاملات پر ابھی خاموشی ہے. میرا نہیں خیال ایسا ہونا چاہیے. اور پھر اس میں یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس انتہا پہ چلا جائے کہ آپ کی سیاسی مخالفت ہو اور اس سی پیک میں آپ اپنی سیاسی مخالفت نکالیں، یا سی پیک کی مخالفت، سی پیک کے روٹ کی مخالفت کرنے والوں کو آپ ملک دشمن قرار دے دیں. یہ بھی درست بات نہیں ہے، جیسا کہ دیکھنے میں کچھ لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں. اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. یہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ ہے، پاکستان کا مستقبل ہے. اس میں اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کوتاہی تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے مولانا صاحب اور پرویز خٹک صاحب کا جو اعتراضات ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہیں، یا پھر ذاتی سیاست کی جا رہی ہے ان کی جانب سے بھی؟ دیکھیے اس پہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے. یہ بات ٹی وی پہ بیٹھ کے طے نہیں ہونی ہے کہ سی پیک میں کیا کمی ہے، کیا زیادتی ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے. مجھے تو حیرانگی ہے کہ اب چائنا کی سفارت خانہ بھی جو ہے اس کو وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ان کو کہنا پڑ رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کچھ کہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. چائنا ہمارا دوست ہے، ہم اس وقت مشکل وقت میں ہیں. اگر دیکھا جائے سفارتی طور پر ہمیں بہت ساری محنت کی ضرورت ہے. ہندوستان درست ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مظالم کے معاملے پر وہ تنہا ہے، لیکن بہت سارے دیگر امور پر وہ ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں ملک کے اندر بھی وحدت کی ضرورت ہے اور باہر جو ہمارے دوست ہیں. دیکھیے میں آج آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کشمیر کی صورتحال کے اوپر جو عرب دنیا ہے یا عرب ذرائع ابلاغ ہیں ان پر ایک خاموشی کی کیفیت ہے. میں یہ بات پہلے بھی ہم اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اس پر سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. عرب دنیا میں وفود بھیجے جانے چاہیے، ان کو کشمیر کی موجودہ صورتحال بتانی چاہیے، ان کو بھارتی جارحیت جو ہے اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے. لیکن اس طرف توجہ کم ہے. اگرچہ جو حکومت نے وفد بنائے وہ یورپی ممالک میں پہنچے ہیں، ترکی میں بھی پہنچا ہے، لیکن جو سنجیدگی ہمیں نظر آنی چاہیے تھی کہ عرب ذرائع ابلاغ میں یا عرب دنیا میں، اس انداز سے نہیں نظر آ رہا. تو اگر آپ اس موقع پر چائنا کے سفیر پر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو انہوں نے نہ کہی ہو یا ان کی بات کا غلط مفہوم دے دیں اور پھر چائنا کا سفارت خانہ وضاحت کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہمیں کچھ چیزیں تو اپنی سیاست سے اوپر ہو کر سوچنی چاہیے. اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب کو اگر کوئی گلے شکوے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے جائز، وہ دور کرنے چاہیے. بلوچستان والوں کے ہیں وہ دور کرنے چاہیے، سندھ والوں کے ہیں وہ دور کرنے چاہیے. ہمیں یہ تاثر قطعاً نہیں دینا چاہیے کہ سی پیک منصوبہ پنجاب کا منصوبہ ہے یا اس میں سے کچھ حصہ سندھ کو مل گیا ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں. اور ان باتوں پہ بیٹھ کے تلخیوں کی بجائے نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ تلخیاں اتنی نہیں بڑھانی چاہیے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے. یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب کو ساتھ لے کے آگے چلے. لیکن مولانا صاحب، بھارت جیسی اور بھی ایسی قوتیں ہیں جو کہ جانتی ہیں اگر سی پیک کا منصوبہ بن گیا تو پاکستان معاشی لحاظ سے بہت مضبوط ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سازشی عناصر کامیاب ہو سکتے ہیں کوئی ایسی سازش کرنے میں جسے یہ منصوبہ روکا جا سکے؟ دیکھیے سی پیک کا منصوبے کی ضامن پاکستان کی عوام ہے، یہ کسی حکومت کا منصوبہ نہیں ہے. اس پر بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا لیکن پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آنے دیا جاتا.
پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس پر بہت کوشش کی, ان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے, لیکن یہ سائن میاں صاحب نے کر لیا. اس کا کریڈٹ میاں صاحب کے جو ہے وہ حساب میں آ گیا. اب اس کو آگے بڑھانا تو یہ ملک کی ساری مذہبی سیاسی جماعتوں اور عوام کا کام ہے, اور اس پر ہماری فوج جو ہے وہ بھی مطمئن ہے, ہمارے سلامتی کے ادارے بھی مطمئن ہیں, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اس خطے میں بڑی تبدیلی اور پاکستان کے لیے معاشی بڑی تبدیلی کا سبب ہوگا. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور یہ منصوبہ جو ہے اس کو روکنے کی کوششیں کرنے والے ناکام ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس کی ضامن پاکستان کی عوام ہے, اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ یہ اپنی تکمیل کی طرف جائے گا. یقیناً سی پیک کا منصوبہ بن کے رہے گا. پاکستان کو تنہا کرنے کی باتیں کرنے والے, اس منصوبے کو روکنے کی باتیں کرنے والے, انہیں منہ کھانا پڑے گی. ناظرین, دیگر ہم ایشوز پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مولانا صاحب, بات کر لیتے ہیں ملک میں ہونے والی احتساب کی باتوں کی, ڈیمانڈز کی, جس کے خاطر احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں. 30 اکتوبر کو اسلام آباد کو بند کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حکومت احتساب نہیں کرتی تو پھر کیا اپنی مدت بھی پوری کر پائے گی؟ دیکھیں, میں اس پروگرام میں کئی بار کہہ چکا ہوں, اور اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب لندن سے علاج کر کے واپس آئے تھے کہ آپ کو ہر صورت احتساب کے نظام کو مؤثر بنانا ہے. یہ ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکے گا ممکن کہ آپ پاناما لیکس ہو یا اور معاملات ہوں, ان پر احتسابی عمل کو تیز اور اس کو بہتر کیے بغیر آپ آگے نکل جائیں. یہ مطالبہ عوامی سطح پر بھی زور پکڑ رہا ہے, اور جہاں سے مطالبہ کے اوپر زور پڑنا چاہیے وہاں سے بھی پڑ رہا ہے کہ پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے اس کو بھی کلیئر کیا جائے, اس پر بھی بات کی جائے, اور اب عدالت میں بھی معاملہ ہے, الیکشن کمیشن میں بھی معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو ہمیشہ کی طرح, حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کام یہ حکومت تاخیر سے کرتی ہے, کر دیتی ہے. چاہیے کہ ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب بلائیں. کیا مار دھاڑ سے, کیا گرفتاریوں سے, کیا سڑکیں بند کرنے سے یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا؟ نہیں حل ہوگا. یا آپ کو قانون سازی کرنی ہے ایک بار پھر, کیا آپ کو ایک مؤثر ادارہ بنانا ہے جو سب کا احتساب کرے, خالی نواز شریف کا نہیں, اس ملک کے اندر بہت سے لوگوں کے احتساب کی ضرورت ہے. وہ قبضہ مافیا ہوں, وہ بینکوں سے قرضے معاف کرانے والے ہوں, وہ کوئی اور ہوں, ان سب کے احتساب کے لیے آپ کو مؤثر قانون سازی کرنی ہے. اور آپ اس پر جس انداز سے سنجیدگی اختیار کریں گے اتنی جلدی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور لیکن اگر آپ یہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتے تو یہ بات ہمیں نہیں سمجھنی چاہیے کہ عمران خان کے پاس لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں. عمران خان صاحب ڈسٹرب کریں گے, ملک میں انارکی کی کیفیت آئے گی. اگر حکومت گرفتاریاں کرتی ہے تب بھی, اگر حکومت روکتی ہے تب بھی, اور اگر نہیں روکتی ہے تب بھی. اس کا حل یہ ہے کہ بیٹھا جائے, بیٹھ کے بات کی جائے, مذاکرات کیے جائیں, اور کم سے کم جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس میں سے ان نکات پر جن پر اتفاق ہو سکتا ہے ان پر اتفاق کر کے قانون سازی کی طرف جایا جائے, تاکہ یہ جو یہاں پر ایک ہمارا ملک بھی اس وقت متحمل نہیں ہے. ایک طرف ہندوستان جارحیت پہ اترا ہوا ہے, افغانستان آپ کے حوالے سے بہت کچھ کہہ رہا ہے, امریکہ آپ کے ساتھ عجیب و غریب کھیل کھیل رہا ہے, آپ کے دوست عرب ممالک جو ہیں وہ بھی گو مگو کی کیفیت میں کھڑے ہیں, اور سعودی عرب جیسا ہمارا دوست اس وقت مشکل حالات میں ہے. تو کیا یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ملک کے اندر انارکی کی کیفیت کے اندر جانا ہے, یا پھر ہمیں ملک میں امن و امان کے استحکام اور باہمی رابطوں کو مضبوط بنانے کی طرف جانا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ, یہ ان کے وزراء کا کام نہیں ہے, یا یہ جو ٹی وی پہ آ کے ان کے لوگ چند بولتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ خود میاں نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے. میاں شہباز شریف اس کے لیے بہترین آدمی ہو سکتے ہیں کہ وہ رابطے کریں, بیٹھ جائے اور مؤثر نظام بنایا جائے احتساب کا,
تاکہ یہ سلسلہ حل ہو. یہ سلسلہ حل ہونا ضروری ہے. مولوی صاحب لگ کیا رہا ہے, سخت جان کی اطلاعات کیا ہیں, قادری صاحب کا موڈ کیا ہے؟ کیونکہ لندن میں ملاقات کے لیے پہلے کہا جا رہا تھا شیخ رشید صاحب جا رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب جا رہے ہیں, لیکن وہاں سے قادری صاحب کینیڈا روانہ ہو گئے. ان کی واپسی کی خبریں کب کی ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی موقع پہ کوئی پیچ اپ ہو جائے اور احتجاج 30 اکتوبر کا دونوں پارٹیاں ایک بار پھر سے ساتھ مل جائیں یا پھر علیحدہ سے ہو جائے, اور 30 اکتوبر کا جلسہ کیا یہ دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے تو پھر وہ نہیں اٹھیں گے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں اٹھیں گے اور اس میں وہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک قادری صاحب کی بات ہے, قادری صاحب اس میں شریک نہیں ہو رہے. ابھی تک ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس میں شریک ہونے کا. وہ اپنا ایک نظام اور ایجنڈا اور وقت رکھتے ہیں. وہ وقت جب ان کو کوئی جو ہے الہام ہو جائے گا, یا ان کو کوئی اب میں جملہ کوئی ڈھونڈ رہا ہوں اچھا سا جو ان کی شان کے مطابق ہو, وہ ہو جائے گا تو وہ نکل آئیں گے میدان میں. ابھی میرا خیال ہے ان کو جو ان کا استخارہ ہے وہ نہیں بتا رہا کہ انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا ہے. جب وہ بتا دے گا اور ان کے جو موکل ہے وہ ان کو کہہ دیں گے کہ اب آپ کا وقت شروع ہو گیا جیسے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ میدان میں اتر آئیں گے, اور وہ جو ان کے پاس ایک ان کی افرادی قوت ہے وہ جتنی بھی ہے ان کو لے کے وہ میدان میں آئیں گے. لیکن ابھی فی الحال عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی تنہا کر لیا ہے, اور اب یہ بات درست ہے کہ وہ ملک میں ایک انارکی کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں, اضطرابی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں. اتنے افراد ان کے پاس ہیں, اور اگر حکومت پکڑ دکڑ اور مار داڑ کی طرف جائے گی تو اس کا نقصان حکومت کو ہوگا, عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا. عمران خان صاحب تو اب یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی ایسی فضا پیدا ہو جائے جس سے حکومتی رخصتی جو ہے وہ جو ہے فوری ہو جائے. لیکن حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں کون سے اقدامات اٹھانے ہیں جس سے ملک میں انارکی بھی نہ پھیلے, اضطراب بھی نہ پھیلے, اور ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائے بجائے اس کے کہ خرابی کی طرف جائے. اس میں عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے. اگر عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوتی اور 30 اکتوبر کے لیے عمران خان صاحب نکل پڑتے ہیں تو پھر بہت جو ہے حالات کی جو نزاکت ہے اس کا احساس کرتے ہوئے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی بہتر قدم نہیں ہوگا, اور اس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور مولانا صاحب اگر سولو فلائٹ لیتے ہیں عمران خان صاحب, جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے رہی, تو پھر بھی کیا وہ بڑا سیاسی شو کر پائیں گے, لوگ اتنے جمع کر پائیں گے کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکیں؟ اور جس طرح کی وہ بیانات دے رہے ہیں, قادری صاحب ان سے ناراض ہو چکے ہیں, پیپلز پارٹی کو مشورہ دے چکے ہیں -1 کا, اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پہ پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت ان کا ساتھ دے گی؟ دیکھیے, احتساب پہ تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو اگر یہ احساس جو اس وقت انہیں ہو رہا ہے اگر پیدا ہو گیا ہے اور ہو جائے گا کہ سارا نظام ہی کہیں نہ چلا جائے, تو پیپلز پارٹی عمران خان کا ساتھ نہیں دے گی, کسی صورت نہیں دے گی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے یا اس نظام کی بساط لپیٹ کے کوئی قومی حکومت ٹائپ کوئی چیز آ جائے اور سیاستدان اور ملک کی سیاسی قوتیں جو ہیں ایک بار پھر پیچھے چلی جائیں اور پھر ایک لمبی سٹرگل کرنی پڑے. اس کے لیے پیپلز پارٹی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک میاں صاحب کے احتساب کی بات ہے, میاں صاحب کا احتساب اور باقیوں کا احتساب, اس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضرور بات کرے گی اور آگے بڑھے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک نعرہ چاہیے, اور وہ نعرہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی احتساب کا نعرہ ہی ہے, اور اسی نعرے کے اوپر بلاول بھٹو جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ قوم اس وقت یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, کرپشن کی ہے, ملک کی جو ہے خواہ وہ بینکوں قرضوں کو معاف کرانے کی صورت میں ہے, خواہ وہ قبضہ مافیا کی صورت میں ہے, خواہ وہ پناما لیکس ہے, خواہ وہ بیرون جائیدادیں بنانے کا معاملہ ہے, قوم یہ چاہتی ہے کہ احتساب ہو اور جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے. لیکن مولانا صاحب, حکومت کی حکمت عملی اس بار آپ کو کیا لگ رہی ہے اس احتجاج کو لے کر؟ کیا اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی, ڈی چوک میں دھرنا دینے کی اجازت دی گی, یا پھر کہیں شہر کے باہر ہی نہیں روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ابھی تو حکومت بڑکے لگا رہی ہے اور دوسری طرف سے بھی یہی آ رہا ہے, لیکن سنجیدگی جو ہے وہ 25 یا
24 تاریخ کے بعد آئے گی، اور اس وقت پھر سخت جان سے ہم پتہ کریں گے کہ کیا حکومت کے ارادے ہیں۔ بہرحال ابھی تو سخت جان کی اطلاع یہی ہے کہ جو ایکٹیو ممبر ہیں تحریک انصاف کے، ان کی لسٹیں وسٹیں بن رہی ہیں۔ اگر حکومت اس غلطی کی طرف جائے گی تو اس سے فائدہ حکومت کو نہیں، نقصان ہوگا، اور عمران خان صاحب کے لیے فائدہ ہوگا۔ وہ یہی چاہیں گے کہ ملک کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو اور پھر یہ ایک تحریک بن جائے، اور اگر تشدد کی طرف یہ تحریک جاتی ہے تو اس کا نقصان صرف اور صرف حکومت کا ہوگا۔ حکومت کا نقصان، اور لوگوں کے سڑکوں پہ آنے سے پہلے حکومت کو کسی طرح سے ان کو منانا ہوگا، احتساب کا عمل شروع کرنا ہوگا۔ ناظرین، اور بھی اہم ایشوز ہیں جس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ناظرین آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ مولانا صاحب، اب بات کر لیتے ہیں عرب دنیا کی صورتحال پر۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنگ ہی ہمارا مقدر ہے، اور کون ہے اس جنگ کا ذمہ دار؟ دیکھیے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ عالم اسلام پورا جل رہا ہے۔ شام، عراق، یمن، کشمیر، فلسطین، افغانستان، لیبیا، کس کس کی بات کرے، کس سے شکوہ کرے؟ کہنے والے نے کہا تھا، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہ بڑا عجیب وقت ہے۔ مسلمانوں کے بچے سمندروں میں مر رہے ہیں، بمباریوں سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ صومالیہ سے لے کر کشمیر تک کی صورتحال ایسی ہے کہ کوئی مسیحا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ عالمی مبصرین یہ بات کہتے ہیں کہ شام کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا، جبکہ روزانہ وہاں پر بمباری کے نتیجے میں بے گناہ معصوم بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے مر رہے ہیں۔ یمن کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں سے روز سعودی عرب کے اندر میزائل مارے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب کے سول جو لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ ایک جنازے پر بلاسٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں سعودی عرب کہتا ہے کہ یہ جو عرب اتحاد ہے اس نے یہ بمباری نہیں کی ہے، اور اقوام متحدہ اور امریکہ کو دعوت دی ہے انہوں نے کہ وہ تحقیقات کریں۔ ہم تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ حوثی اور عبداللہ صالح کی فورسز کہتی ہیں کہ یہ عالمی اتحاد نے، جو عرب اتحاد ہے، اس نے بمباری کی ہے، اور اب وہ سعودی عرب کی سرحد پر جمع ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کیا اگر حوثی باغی علی عبداللہ صالح کی قوتیں اور ان کے سرپرست سعودی عرب پر حملہ کرتے ہیں، سعودی عرب کی سرحد کو توڑتے ہیں، صورتحال کیا ہوگی؟ کیا اس صورتحال میں پاکستان، ترکی خاموش بیٹھ جائے گا، یا اپنا سعودی عرب کے دفاع اور سلامتی کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا؟ یہ وہ سارے سوالات اور صورتحال ہے جس پر امت مسلمہ کا ہر فرد غمگین ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ 4 دن پہلے ایک میزائل مکہ مکرمہ کے قرب و جوار طائف میں بھی گرا ہے، جو حوثی باغی پھینک رہے ہیں۔ ارض حرمین شریفین کی سلامتی اور استحکام کے لیے امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا صحراؤں سے صرف امریکہ کو پیار ہے، یا یہ صحرا اس لیے پیارا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے مقدسات ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کو عربوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ شام، عراق، یمن، لیبیا، کہاں کہاں مداخلتیں کر کے اور کہاں کہاں پر آگ کی کیفیت پیدا کر کے عرب ممالک اور ایران جو ہے وہ کب تک یہ چلے گا؟
یہ کیفیت پوری امت کو مضطرب کیے ہوئے ہے. یہ بے بس مسلمان اپنے اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو اب جو صورتحال ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے. مولانا صاحب، کہیں امید کی کرن کوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کون سی ایسی قوت ہے یا قوتیں ہیں جو اپنا کردار ادا کریں اور کہیں سے امن قائم ہو سکے، اتحاد یکجہتی قائم ہو سکے؟ دیکھیے، پاکستان، قطر، ترکی، یہ 3 ملک ایسے ہیں کہ جو آگے بڑھیں اور سعودی عرب کے تعاون سے یہ ایران سے بات کریں، یہ شام کی صورتحال میں کردار ادا کریں، تو پھر تو کوئی صورتحال نظر آتی ہے. لیکن اگر اسی طرح چھوڑ دیا روس پر اور ایران اور امریکہ پر، تو انہیں آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ مسلم حکمرانوں اور مسلم عوام دونوں کو غور فکر کرنا ہے کہ کیوں روس اور امریکہ چاہیں گے کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ مضبوط ہوں. کیا امریکہ نے اور برطانیہ نے اور یورپ نے مل کر عراق برباد نہیں کیا؟ کیا روس سے لیبیا مدد نہیں مانگتا رہا اور روس نے لیبیا کی مدد نہیں کی؟ آج جس لیبیا کو شام کی بڑی فکر ہے، آج جس روس کو، اس روس نے معمر قذافی کے امداد مانگنے پر اس کی مدد سے انکار کیا ہوا ہے. چائنا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. یہ آسرے ہیں جو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ سہارے ہیں جو امت مسلمہ تلاش کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ امت جو ہے، اس کے بچے، اس کی عورتیں برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کتنی آوازیں عالم اسلام سے اٹھی ہیں ان مظلوم کشمیریوں کے حق میں، آپ کے سامنے ہے. حتیٰ کہ اب مصر نے روس کا ساتھ دے دیا شام کے مسئلے پر، وہ عرب دنیا سے علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا. یہ ایک نئی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. فلسطین کے مسئلے کو دنیا شام کے سامنے بھولتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سنجیدہ اجلاس، اسلامی سربراہی کانفرنس کا بلایا جائے. اس میں ان مسائل کے حل پر سنجیدگی سے غور کیا جائے. اس میں امریکہ اور روس اور جاپان اور چین اور ان کی طرف دیکھنے کی بجائے مسلم حکمران آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ ہم نے کیسے امت کو اس بحران سے نکالنا ہے. یہ اجلاس مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو، اور اس وقت تک جاری رہے جب تک یہ طے نہ کر لیا جائے کہ لیبیا سے لے کر کشمیر تک اور فلسطین سے لے کر یمن تک امت مسلمہ کے مسائل کا حل کیا نکالنا ہے. اپنے رویے بدلنے ہوں گے. کوئی ایک ملک اگر یہ سمجھے کہ وہ ساری عرب دنیا کو تباہ کر دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر عرب دنیا یہ بات سمجھے کہ وہ سارے مل کے کسی ایک ملک کو تباہ کر دیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. یقیناً خوبصورت تجویز پہ عمل ہونا چاہیے تاکہ جو ایک انتشار کی صورتحال ہے، جنگ کی صورتحال برپا ہے، اس کا خاتمہ جلد سے جلد ممکن ہو سکے. گفتگو کے سلسلے کو ناظرین آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. مولانا صاحب، آخر میں ذکر کریں گے بھارتی مظالم کا اور جاہریت کا، چاہے وہ کشمیری ہوں یا ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ جاہریت کا مظاہرہ کر رہا ہے بھارت. یہ نہ صرف اس خطے بلکہ پوری عالمی دنیا کے لیے بھی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل، لیکن اس سے پہلے میں اپنی پچھلی بات مکمل کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو، ہمارے سپہ سالار کو، یہ جو نئی صورتحال سعودی عرب کی سرحدوں پہ بن رہی ہے، اس پر غور و فکر کے لیے سعودی عرب کی قیادت سے جا کے بات کرنی چاہیے. مسلمانوں کے مقدسات جو ہیں ان کا دفاع اور سلامتی، یہ تمام عالم اسلام کی ذمہ داری ہے. ہمارا ایک وفد یہاں سے جانا چاہیے، عسکری جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی، سیاسی اور مذہبی جو قائدین ہیں ذمہ دار ہیں ان کا بھی، اور جا کر بات کرنی چاہیے. اس معاملات سے ہم دور نہیں رہ سکتے. خدا نخواستہ اگر سعودی عرب کے اندر حملے شروع ہوتے ہیں، سعودی عرب کی جو سرحدیں ہیں ان کو توڑا جاتا ہے اور حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو میرا نہیں خیال عالم اسلام میں
کوئی شخص گھر بیٹھ سکتا ہے. اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ہمیں اپنا کردار بہرحال ادا کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارا ایک وفد جو ہے وہ فوری جانا چاہیے سعودی عرب, ان کو بات چیت کرنی چاہیے اور جہاں پر سعودی عرب کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہو وہ بھی کرنا چاہیے اور مسئلے کے حل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو وہاں روز و شب ظلم و ستم بڑھ رہے ہیں. نریندر مودی جو ہے وہ اپنی بربریت اور سفاکیت کی انتہا کر رہا ہے. وہ ایک بار یہ سرجیکل سٹرائک کے معاملے پر ذلیل و رسوا ہو گیا ہے, اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. تو ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی ہے. یہ جو ملک کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر ایک بار یہ شروع ہو گیا ہے کہ سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر نہیں ہے اور وہ ایک صحافی کا معاملہ بھی آ گیا. تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحافی سے زیادہ ضروری تو ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ خبر لیک کی ہے. ان کے خلاف آپ ECL میں ان کو ڈالیے. آپ انتشار کی اس کیفیت سے باہر نکلیے. روز ایک مسئلہ آپ بنا دیتے ہیں اور آپ کی سرحدوں پر خطرات منڈلا رہے ہیں. آپ کا دشمن آپ کو للکارتا ہے. اگرچہ الحمدللہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم یہ ہر خطرے سے مقابلہ کرنے کو تیار ہے, اور اگر ہندوستان جو کبھی غلطی نہیں کرے گا جنگ کی, اس نے غلطی کی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کس سے واسطہ ہے. لیکن ہمیں اندرونی انتشار بھی تو ختم کرنا چاہیے, ہمیں اندرونی اختلافات کو بھی تو ختم کرنا چاہیے. کشمیری تب مضبوط ہوں گے جب ہمارے آپس کے یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم ہوں گے, جب ہم یکسو ہوں گے کشمیر کے مسئلے پہ. یہ جو ہر دوسرے دن ایک نئی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے آج رات جناب جنرل صاحب نے گورنمنٹ کو رخصت کر دینا ہے, یا کل صبح گورنمنٹ نے جنرل صاحب, اس سے باہر نکلنا چاہیے. ایک بار واضح طور پر ایک جو ہے قوم کو بتانا چاہیے کہ بھئی بس بہت ہے, ہمارا اس معاملے میں ہماری یکجہتی ہے, اتحاد ہے. کوئی انتشار کی کیفیت ہم نہ برداشت کر سکتے ہیں نہ ہوگی. اس کیفیت سے باہر قوم کو نکالنا چاہیے. جہاں تک کشمیر کی بات ہے, کشمیریوں نے اپنی جدوجہد کو ایک نیا رنگ دیا ہے. آج 100 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں. وہ سڑکوں پر ہیں, وہ شاہراہوں پر ہیں, وہ گولیاں کھا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کی منزل آزادی ہے اور بس آزادی ہے. صحیح, درست بات کی آپ نے. آپس کی تلخیاں ختم کرنی ہوں گی تاکہ کشمیر کوز کو نقصان نہ پہنچے اور دشمن کو اس سے فائدہ نہ پہنچے, اور میسج یہ جائے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں یا فوج ہو وہ ایک ہی پیج پر ہیں. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.